अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। पाकिस्तान के जो मामलात हैं, हर सतह के सियासी हों, माशरती हों या मुआशी हों, वो एक इस वक़्त चैलेंज बने हुए हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो इस वक़्त हुक्मरान हैं, उनको खुद नहीं पता चल रहा कि उनको हल हल कैसे करना है, उनके मामलात कैसे आगे जाके बढ़ेंगे और पाकिस्तान की इवन फ़ॉरेन पॉलिसी जो है, उसके बारे में भी कोई पता नहीं चल रहा कि उसकी जहत किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हमारी मनाज़िल क्या हैं, हमारे अहदाफ़ क्या हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। और एक इस टोटल कन्फ्यूजन लग रहा है हर सतह के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि मामलात जो हैं वो इस रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद 2 साल गुज़रने के बावजूद कहाँ पे हम खड़े हुए हैं? इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान से हमारे बहुत ही मोहतरम ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि फर्स्ट पीएमए के साथ उनका ताल्लुक है, जो कि एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है और मेरे लिए पर्सनली भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि ब्रिगेडियर साहब हमें टाइम देते हैं और इस मामले में अपनी जो आरा हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रिगेडियर साहब आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, वालेकुम सलाम जी। जी, आवाज़ आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी, बिल्कुल जी, योर साउंड इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा हाँ ब्रिगेडियर जी, साहब सबसे बिल्कुल आ पहले रही है जी आवाज़। ठीक है। अच्छा सबसे हाँ पहले जी, तो हाँ, मैं ये बिल्कुल। चाहूँ हाँ जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये ज़रा बात कर लें कि इस वक़्त 2 साल गुज़रने के बाद जो कि मामलात इस वक़्त हम देख रहे हैं और हर सतह पे हम देख रहे हैं कि मामलात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं। किसी तरीके से समझ नहीं आ रही लोगों को कि उनको हल कैसे करना है। अजीब से हालात हैं, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को आप देखें, हमारे दाखिली मामलात को देखें, किसी भी सतह पे, जो भी इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें हमने देखा कि 2 साल रेजिम चेंज के गुज़रने के बावजूद जो एक सोचा गया था कि पाकिस्तान में हालात ठीक होंगे। आपको याद है एक डैनियल मार्की ने किताब लिखी थी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अमेरिकाज़ टॉर्चर्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो वो ऐसे यूँ लग रहा है कि जैसे ये सारे का सारा जो 2 साल पहले जो मामला हुआ था, उसका मकसद तो सिर्फ़ ये था कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। पाकिस्तान इंटरेस्ट जो है वो चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? ना जी, बिल्कुल, मैं तो हमेशा से यही कह रहा हूँ कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि जैसा कि आपने उस किताब की रेफ़रेंस दी, नो एक्सिट फ्रॉम पाकिस्तान, जी हाँ। कि अमेरिकन्स ने तो बड़ा क्लियरली अपने जो है जो उनका एटीट्यूड है पाकिस्तान के साथ, वो तो उन्होंने बड़ा क्लियरली स्टेट किया हुआ है। हुँ। हम पता नहीं किस चीज़ की कन्फ्यूजन में है कि हमें समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस खत्ते में और ख़ासकर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि 2 साल हो गए हैं जी रिजीम की चेंज को, और 2 साल में बजाय इसके कि हालात बेहतरी की तरफ जाते, दिन ब दिन हम तो यानी कि इनमें फँसते जा रहे हैं, और हमारे लिए जो चीज़ें हैं, वो मुश्किल से मुश्किल तक तर होती जा रही हैं। हुँ। और जब तक इसका हम अज़ाला नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझ आती कि हम कहाँ जाके रुकेंगे। मार्क इज़ाला ट्वेन की क्या एक होगा? मार्क ट्वेन की एक सेइंग है जी, जी, जी। लॉयल्टी टू कंट्री ऑलवेज़, हाँ, लॉयल्टी टू गवर्नमेंट व्हेन इट डिज़र्व्स। व्हेन इट डिज़र्व्स, यस। जी, हमारे यहाँ पर बिल्कुल उल्टा काम हो गया है हुँ। कि यहाँ पर लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑलवेज़, ऑलवेज़ हाँ, कंट्री कंट्री जाए भाड़ में। ये हाँ। हमारा 2 साल से चल रहा है जी, कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो ठीक चले, गवर्नमेंट जो है वो उसको कोई ना छेड़े, और मुल्क जो है वो तबाह हो जाए, कोई उसकी परवाह नहीं है। दिस इज़ आवर बिगेस्ट डायलेमा टुडे। तो इसमें से कैसे निकला जाएगा ब्रिगेडियर साहब? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग भी आप देखिए ना, ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें हमने देखा आपके पुराने जो जाने वाले ब्रिगेडियर अपना जनरल बाजवा साहब, वो इसका मरकज़ी हिस्सा थे। उन्होंने जिस तरीके से ये सब कुछ एग्ज़ीक्यूट किया, आजकल आपको पता है वो कैसे कुरान पाक जेब में डाल के लोगों के पीछे-पीछे फिर रहे हैं और अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि जी मुझे शफ़ाअत भी नसीब ना हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था रेजिम चेंज के ऑपरेशन में और मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं माँगी थी, वो इस तरह की सफाइयाँ दे रहे हैं। तो अब हुँ। आप समझते हैं कि उनके ऊपर इन बातों का यकीन कर लेना चाहिए? देखिए जी, अल्लाह जानता है जी कि वो जैसे कुरान पे क्या नाम है हाथ रख के वो बयान दे रहे हैं,
تو اللہ ہی جانتا ہے جی کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اللہ اور ان کے درمیان ہے جی. بٹ مین چیز جو یہ ہے جی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے 2 سال میں حالات جو ہیں اس ملک میں کیسے بد سے بدتر جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ رجیم چینج 2 سال ہو گئے ہیں کہ یہ رجیم چینج کی گئی. کس کے بحث پہ کی گئی؟ کون ان میں مین جو تھے کیا نام ہے ایکٹیو بندے جنہوں نے وہ رجیم چینج کی؟ کس کس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا؟ وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رجیم چینج کا جو ہے فائدہ یہ کس کو ہوا ہے؟ صرف امریکنز کو. پاکستان کو اس رجیم چینج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمیں اپنی سوچ میں رکھنی چاہیے. رجیم چینج جو ہے وہ ایک امریکن پلان ہے جس کے اندر وہ اس وقت پاکستان میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کا پلان بڑا سمپل ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی فٹ ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں وہ ایسی رجیم لانا چاہتے ہیں جو رجیم ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو ٹو کرے اور کوئی ان کی پالیسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے. جب ان کو خطرہ محسوس ہوا عمران خان سے کہ عمران خان شاید انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لے رہا ہے امریکن رجیم کی انسٹرکشن سے ہٹ کے، تو انہوں نے اس وقت وہ جو ڈونلڈ لو تھا اس نے جو بارے ایمبیسڈر کے ساتھ وہ جو سائفر میسج آیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ سائفر میسج میں ان کو کیا چیز سمجھ نہیں آتی. بڑا کلیئر ٹرمز میں اس نے کہا ہے کہ جی یا تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ اس رجیم کو چینج کر دیں اور ہم پھر درگزر کر دیں گے جو پاسٹ میں ہوا، معاف کر دیں گے، ورنہ آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑے. تو امیجن کریں کہ اس قسم کو جو انہوں نے تھریٹ پاکستان کو دی، ہم اس کو تھریٹ سمجھتے ہی ہیں. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ امریکن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سنسیر ہیں. بھئی امریکن تمہارے ساتھ کیا سنسیر ہے؟ انہوں نے آپ کو جب استعمال کرنا تھا کر کے they have dumped you now and you are on your own. آپ کے لیے جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں وہ زیادہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کا جو بن گیا ہے گٹ جوڑ جو ہے، ہم نے اس کا کوئی توڑ نکالنا ہے. اگر تو ہم انہی کی کیا نام ہے رحم و کرم پہ بیٹھے رہے تو پھر تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان خود اپنے طور کے اوپر یہ جو نیا نیکسس بنا ہے امریکن اور انڈیا کا اسٹریٹجک الائنس، پاکستان اس نیکسس کے خلاف خود اپنے طور کے اوپر کھڑا ہو جائے. تو ہمیں تو اس وقت سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کا ٹوٹل ریویو کریں اور ہم ایسے جو دوست ممالک بھی ہمارے نظریہ کو سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ بھی وہی ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ تیار کریں تاکہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا، ہم ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں. بغیر صاحب آپ نے کہا کہ جی پلیز گو ہیڈ. جو حالات بدلتے گئے کہ رجیم چینج ہو گئی، امریکنز نے اپنی مرضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کر لی. وہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جو سائفر میسج کو ہم نے بلکہ الٹا ہم نے عمران خان کے خلاف کیسز بنا دیے ٹریزن کے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر. اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ جو بنی، وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی وہ نالائق گورنمنٹ رہی. اس جو ان کا 16 مہینے کا پیریڈ تھا جس میں وہ پاور میں رہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ مارک ٹوین کی، ان کو تو اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی.
وہ تو صرف اپنی گورنمنٹ بچانے کی دن رات، اور وہی ان کا سب سے بڑا جو مقصد تھا، اور اسی کے اوپر انہوں نے کانسنٹریٹ کیا، اور ملک کے حالات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب اس زمانے میں جب عمران خان نے دونوں اسمبلیز پنجاب کی اور کے پی کی ڈیزالو کی، تو بجائے اس کے کہ 90 دن کے اندر دوبارہ الیکشنز ہوں ان صوبوں میں، 1 سال تک جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے۔ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو پیٹرن آیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ذرا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے، جو کسی فریق کا ساتھ نہ دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی محسن نقوی کی، کیا آپ ابھی دیکھ کے مجھے بتائیں کیا یہ گورنمنٹ جو تھی یہ نیوٹرل تھی؟ اس گورنمنٹ نے تو اوپنلی یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور ساری پالیسیز انہوں نے وہ بنائی جو کہ انٹرم گورنمنٹ کو مدد کریں، اور جو عمران خان کی جو ہے پارٹی پی ٹی آئی اس کو ایک تنگ گلے میں دھکیل دیں تاکہ وہ ہاں سے وہ نکل نہ سکے، اور وہیں پر وہ اپنا وہ پھنسے رہے اس دلدل پہ۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہماری سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کی وائلنس کا نوٹس لیتی، وہ بھی کوئی انہوں نے کلیئر کٹ کوئی ایک حکم جو ہے وہ پاس نہیں کیا، کوئی آرڈر پاس نہیں کیا کہ 90 دن کے اندر اندر کرانی ہے۔ آفٹر لاٹ آف ڈیلیز انہوں نے جو تاریخ فکس بھی کی کو بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جج کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سب کا ذمہ وار جو ہے یہ الیکشن کمیشن ہے۔ اب سوال میرا یہ آتا کہ اگر سپریم کورٹ نے سمجھا ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے، انہوں نے اس کے اوپر عمل اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ڈیلے کرتے گئے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کیا انہوں نے پھر ایکشن لیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو وائلیشنز ہیں ان کا نوٹس لیتے، اور ان کے خلاف جو بھی کاروائی کرنی تھی وہ کرتے، اور میرے خیال میں کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ اس الیکشن کمیشن کو ڈیزالو کر دیتے اور نیا الیکشن جس کو یہ ٹاسک دیتے الیکشن کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ بھی توڑی گئی، جب گورنمنٹ نے اپنے پورے ٹرم ختم کر دی، تو اس کے بعد بھی 90 دن کے اندر نیشنل اسمبلی الیکشنز ہونی چاہیے تھی، اس کو بھی وائلیٹ کر دیا گیا۔ ایسے بہانے بنائے گئے جی کہ جی وہ ہم نے کنسٹیچوئنسی کی جو ہے جی ان کی ڈیمارکیشن کرنی ہے دوبارہ۔ تم کو اس چیز کا پہلے خیال نہیں تھا، آپ کو پتا تھا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں نومبر میں، وہ بھی نومبر سے الیکشن ڈیلے کرتے گئے ان کو فیبروری تک۔ اور کیا نام ہے، ان دا مین ٹائم انہوں نے اپنا سارا جو ان کا جو پلان تھا وہ امپلیمنٹ کیا۔ اس پلان کے اندر انہوں نے نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا انگلینڈ سے پاکستان میں لانے کے لیے۔ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، کیسے جوڈیشری کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ وہ سارے کیسز ختم کرائے گئے، نواز شریف کو پاکستان میں لایا گیا، اس کو ہر چیز جو ہے فیسیلیٹیٹ کی گئی اس کے لیے تاکہ وہ سارے اس کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ جو ایک نون مجرم ہے وہ سٹیٹس اس کا ختم ہو جائے، اور اس کو پاور کے اندر سارا پلان انہوں نے یہی کیا کہ نواز شریف کو پاور کے اندر میں لانے کے لیے
انہوں نے سب کارروائی کی، اور اس میں جو ایگزیکٹو تھے وہ تو ہر اس کی اپنی گورنمنٹ تھی، ہاں جس میں جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، الیکشن کمیشن میں بھی، ہر ایک نے نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ جتنے بھی ان کے خلاف کیسز ہیں وہ ختم ہو جائے، ان کو کلین چٹ مل جائے اور ان کو الیکشن کی اجازت مل جائے. اور پروسیکیوشن جو تھی وہ عمران خان کو آئسولیٹ کر کے عمران خان کے خلاف ہر وہ کیا نام ہے آبسٹیکل کھڑا کرنے چاہتے تھے تاکہ عمران خان جو ہے اس سین سے یا تو کمپلیٹلی ہٹ جائے یا وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. مگر حالات جو تھے وہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی پھر بھی مدد کی. عمران خان کی جو تھی مقبولیت بجائے اس کے کہ وہ کم ہوتی جائے، وہ مقبولیت جو تھی وہ بڑھتی گئی. اب ان حالات میں ان کے لیے یہ الیکشن کروانا ضروری ہو گئے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کی ڈیٹ جو تھی وہ فکس کر دی تھی الیکشن کے لیے. جب ان کو یہ نظر آیا کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تو کوئی گراس روٹ سپورٹ ہی نہیں ہے، اگر سپورٹ ہے تو عمران خان کی ہے، تو پھر ان کو مجبوری اس سارے الیکشن کو اتنی میسو ریگنگ کرنی پڑی کہ اس کی مثال ہی نہیں کوئی ملتی. اور مین چیز یہ ہے کہ جب اتنی میسو ریگنگ ہو گئی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا یہ تو فرض تو پہلے الیکشن کمیشن کا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا اس ریگنگ آف دی الیکشن کا. مگر سپریم کورٹ جو ہے یہ ان کا فرض بنتا تھا. کورٹ اتنی جو میسو ریگنگ ہوئی ہے الیکشن کے اندر اس کا نوٹس لے کے اس کے اوپر کاروائی کرتی، یا تو الیکشن جو لیکن وہ تھے نوٹس کیسے وہ ان لیں کو برگیڈ صاحب؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نوٹس وہ لیتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کے اوپر جا کے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، ادھر کیمرے لگا دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ نا یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح انفلوئنس کیا جا رہا تھا ISA کی طرف سے اور کس طریقے سے وہاں پہ جا کے ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اور اسی اب دیکھیں جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات چونکہ شروع کی تھی، جو لوگوں کی کالیں جو ہے ٹیپ ہوتی ہیں وہ ساری کی، اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ اس میں ججز دیکھیں نا، ججز بھی تو انسان ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں لوگ پہنچ گئے ہیں، ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بہنوئیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ یہ ہماری جو ISI وغیرہ ہے، انڈیا جو ہے وہ 21 بندے آ کے مار گیا پاکستان کے اندر، ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے جو اندر لوگ ہیں ان کو ہم نے جا کے ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. نہیں، وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ جوڈیشری جو ہے دے ہیو بین انڈر لاٹ آف پریشر، اور یہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے وہ کلیئرلی انہوں نے انسٹنسز کوٹ کیے ہیں کہ کب اور کہاں اور کیا نام ہے مداخلت کی ISI اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسی نے ان سے وہ فیصلے لینے کے لیے جو کہ ان کی مرضی تھی. مگر جوڈیشری کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ان کے پریشر کے اندر آ کے they should have wilted away from their main role as کانسٹیٹیوشن کی جو حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی تھی اور جوڈیشری کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی. مگر اب یہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، یہ خط کی پبلسٹی تو بہت ہو گئی ہے، مگر ابھی تک بھی اس خط کے اوپر کوئی کلیئر ایکشن نہیں لیا گیا. حالانکہ یہ خط جو ہے یہ تو بلکہ ڈیمانڈز کہ فوری اس کے اوپر سپریم کورٹ ایک کیا نام ہے بینچ بنائے جو کہ اس کی حقیقت میں جائے. جی وہ 30 اور تاریخ کو اگر ہوگی ہے جی انہوں نے ایک بینچ بنا دیا ہے، اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور ہیئرنگ ہوگی. لیکن بات یہ ہے نا کہ اس میں سے کیا نکلے گا؟ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں دیکھو جی، وہ تو کر ہی تو کچھ نہیں رہے مصیبت ہیں. ہے. نہیں، یہی تو مصیبت ہے جی کہ یعنی کہ سپریم کورٹ کو تو اس کا کلیئر کٹ نوٹس لینا چاہیے اور فوری ایسے احکام کرنے چاہیے کہ جس کے تھرو ان کے اوپر کسی قسم کا
اب جو انہوں نے تجویزیں لی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی ہاں انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی ہیں. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ان تجویزوں پہ غور کر کے ان میں سے وہ جو ہے فوری امپلیمنٹ کریں، جس دیکھیں سے نا تدارک. برگیڈ صاحب، وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو ٹوٹل ڈینائل میں ہیں. وہ کہتے ہیں میری واچ میں کوئی اس طرح کا کام ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی نہیں ہے. وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج ہی کی خبر دیکھیں، جسٹس سیشن جج جو ہیں وہ شاکر اللہ مروت صاحب، ان کو طالبان نے اغوا کر لیا ہے، اور ان کی ویڈیو آئی ہے کہ جی مجھے انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اور میرے مطالبات جو ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے اگر مجھے میری جان کو بچانا ہے. اپنے ججز کو نہیں وہ بچا پا رہے ہیں، تو لوگوں کو انہوں نے کیا بچانا ہے؟ نہیں جی، یہ تو سپریم کورٹ کی بڑی ویکنیس ہے. اور یہ جو کیا نام ہے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے دور میں جو ہے یہ نہیں ہوئی. اگر آپ کے دور میں خرابی نہیں ہے تو آپ سے پہلے یہ خرابی ہوئی تھی. یہ اس کا نوٹس لینا. ہاں. آپ انتظار کریں گے کہ آپ کے دور میں بھی وہی کام وہ کر لے. آئی ایس آئی جو چاہتی ہے وہ نتیجے وہ لے لے، جو فیصلے وہ چاہتی ہے وہ کروا لے، پھر آپ جاگیں گے. آپ کو تو اس چیز کو پریمپٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ پیشتر اس کے کہ آئی ایس آئی اور پریشر لائے جوڈیشری کے اوپر. آپ آئی ایس آئی کا جو رول ہے انٹرفیئرنگ ان the norms of the judiciary، اور بلکہ پونیٹیو ایکشن لے ان کے جو کہ اس چیز کو پرسو کرتے ہیں. یہ تو ایکچولی سپریم کورٹ کا اس وقت سب سے بڑا فرض ہے یہ کہ وہ یہ مداخلت ہے اس کو بالکل ختم کریں. تو ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا برگیڈ صاحب، ایک جو مداخلت کی آپ نے بات کی ہے، ابھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی دونوں جو پارٹیز ہیں، ان کے دونوں جو ہمارے بڑی پارٹیز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بات چیت کرے. پی ٹی آئی کہہ رہے کہ جی ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم آرمی چیف سے بات کریں گے یا ڈی جی آئی سے بات کریں گے. اچھا، یہ جو ساتھ ساتھ میوچل پارلیز چل رہی ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بیہائنڈ دا سین کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں. انہوں نے اپنے سمدھی صاحب کو جو ہے ڈار صاحب کو انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنوا لیا ہے، اور وہاں پہ بنوایا جبکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں، ادھر سے نوٹیفکیشن جاری کروا دیے. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں اگر ہوگی تو تبھی جا کے ان کی جو ایس آئی ایف سی ہے یا فائنینشیل اسٹیبلٹی کا کوئی چکر ہوگا. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگی پا سکیں گے. ابھی دیکھیں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسانوں کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے انہوں نے ویٹ کے چکر میں، اور کل سے اب جماعت اسلامی جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر ہی نہیں آ رہی جی ہمیں. نہیں دیکھیں نا اسرار صاحب، کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، یہ الیکشن جیسا کہ ہم سب نے کہا ہے کہ اتنے میسیولی ریگ کیے گئے ہیں الیکشن، کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تو عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے. اور جو لوگ عوام کے نمائندہ نہ ہوں، یعنی کہ آپ کو بھی شاید پتا ہوگا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ رزلٹ میں مسلم لیگ ان 17 سیٹوں کو بڑھا کے ابھی یہ کہاں تک لے گئی. یعنی کہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں، اگر انہوں نے اپنے ایم این ایس کے نمبر یا ایم پی ایس کے نمبر بڑھا لیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مضبوط گورنمنٹ ہے، یعنی کہ روٹس ہیں لوگوں میں. یہ تو گورنمنٹ جو ہے آئی تھنک اٹس اے فارس آف اے گورنمنٹ جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی. تو اس گورنمنٹ کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کنٹینیو کرنے کی. مگر ہماری پالیسی ویسے برگیڈ صاحب عجیب بات ہے، دیکھیں نا آپ نے کتنا واضح طور پر یہ کہا کہ دس از اے فارس آف اے گورنمنٹ، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی گورنمنٹ کو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے تو پھر ان کو بھی سلام ہے کہ جو کیسے لوگوں کو کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہے کیا، اور دھوکے کے نام پہ وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر دیکھنا اس طرح ملک تو نہیں چلا کرتے. نہیں جی، یہ تو بے شرمی کی بات ہے، میں تو کہوں گا اس گورنمنٹ کے لیے بھی اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ آپ اس ملک میں ایسے ایلیمنٹ کو پاور میں لائیں جن کی عوام میں کوئی روٹس ہی نہیں ہے، جو کہ الیکشن جو ہے وہ بری طرح
ان کو آپ نے ریگنگ کر کے آ رہے میں الیکشن جیت کے آپ نے اس کو گورنمنٹ میں بٹھا دیا. ان کا جواز نہیں بنتا. اس طرح سے کبھی اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. بلکہ اس وقت تو ملک جو ہے وہ آئی تھنک اٹ از بیکم سو انسٹیبل کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کل کیا ہوگا. اور اس صحیح چیز بات. کو وہ سمجھتے ہوئے ابھی سب پارٹیز جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں. اس لیے ابھی ساری پارٹیز جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جو ہے معاملات جو ہیں تاکہ ان کا کوئی حل نکالا جائے. مگر اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی جو ہے انہوں نے اپنی ایک بڑی کلیئر واضح پوزیشن جو ہے وہ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں مگر ہم ان پارٹیز کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے جنہوں نے کہ الیکشن چوری کی ہے. چوری کیا. ہاں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کریں جن کے پاس کوئی پاور ہے, اختیار ہے, جو واقعی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. یہ جو پارٹیز ہیں ان کے پاس تو اپنی کیبنٹ بنانے کا بھی اختیار نہیں. ٹھیک بات. تو انہوں نے کیا کہنے میں نیگوشیشن کرنی ہے اور کیا پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ نیگوشیشن جو ہے اس کے تو دو تین جو ہے مقاصد جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. نمبر 1 یہ ہے عوام کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس اس کیا جائے. مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے. ہم. اب یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی, یہ گورنمنٹ تو ریزائن نہیں کرے گی کہ جی ہم نیکسٹ الیکشن, جو پیچھے سے جو طاقت ہے جن کے پاس وہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نیگوشیشن جو ہے وہ ضرور ہوں بٹ اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہاچ پاچ یعنی کہ کمپرومائز کر کے آپ ایک نئی حکومت لے ہیں جس کے اوپر پھر لوگوں کو اعتماد نہ ہو. تو اس چینج یہ اگر چینج جو ہے اگر یہ واقعی کیا نام ہے ایسی تبدیلی لاتی ہے جو خوش آئین ہو تب تبدیلی ٹھیک ہے, مگر اگر وہ جو چینجز کر رہے ہیں اگر اس سے کوئی تبدیلی نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کرنا چاہیے عمران خان کو اور ان سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو سکیں؟ بالکل جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسٹیبلش آپ کو اس بند گلی میں پھنسا دیا ہے کہ ان کے لیے ابھی اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کریں اور کوئی ایسا حل تلاش کریں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو اور اس کے اوپر عمل بھی ہو سکے. زیادہ جو ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو تاکہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی آئے. ان حالات میں تو کسی نے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے جی اس ملک میں, اور اپنے ہی سعودی نہیں کر رہے ہیں. ڈیلیگیشن وہی نہیں جی, آپ نے نہیں کر رہے اور باہر والے بھی فی الحال جو ہے ایسے پرومسز ہی ہیں. کوئی میں نے تو ابھی تک جو ہے پچھلے 2 سال میں میں نے ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ دیکھی نہیں ہے. پرومسز ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, مگر ایکچوئل جو ہے اس وقت ہی ہوگی نا جب یہ ملک پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا, اکنامکلی اسٹیبل ہوگا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ دوسری ساتھ ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ ایک احساس جو ہے, احساس زیاں جس کو اقبال نے کہا تھا, وہ بھی ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط تھا اور آئندہ سے ہمیں اپنے جو ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے جو کہ ہم اب ٹریننگ کے دوران اٹھاتے ہیں پی ایم اے میں, ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں اور سیاستدانوں کا کام جو سیاست ہے ان کو کرنے دیں, اپنا کام ہم کریں. اور یہ جو بار بار کے جو رجیم چینج آپریشنز میں اس طرح کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو بھی اب روکا جائے, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہیں بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے. نہیں جی بالکل, اقبال نے ٹھیک کہا تھا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, کھو گیا.
ہمارا تو اس وقت جو ہے جی اس کیا نام ہے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں کوئی ہمیں یعنی کہ اس جو ہے گردش سے نکلنے کا ہمیں کوئی طریقہ ہی نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا. بڑے بلکہ افسوس وہ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات. بڑے افسوس کی بات ہے. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر، آپ کو تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ پاکستان کے حالات بتاتے ہوں گے کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، مگر ہم ہمارے لوگ پر جو بڑی یہاں بیٹھے ہمارے اوپر بڑی بری گزرتی ہے بریگیڈ صاحب. جی ہاں ہم یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ تو جو ہوتا ہے نا، ہمیں تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوتا جو ہمیں یہاں پہ تانے ملتے ہیں. ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کنٹریز سے ہیں، وہ ہمیں روزانہ تانے دیتے ہیں، خبریں ہمیں بھیجتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ کر دیا ہے، اور پاکستان میں جی یہ ہیومن رائٹس کی حالت ہے. آپ کو بھی یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جی کہ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، خاص کر ہم جو ایکس سروس مین ہیں، ہم اگر کسی جگہ جائیں اور وہاں پر سویلینز ہوں تو اوپنلی گالیاں دیتے ہیں. تو ان یہ پہلے حالات کبھی نہیں پہ ہوتا. انہوں نے ٹھیک کہا تھا، وہ دیش سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن. جی وہ دیش سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن، کیا اب بھی یوں ہی پہلے کی طرح اٹھتا ہے دھواں، جلتے ہیں چمن. یہ حال ہے پاکستان کا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. برگیڈ صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، لیکن دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے حالات اس بن چکے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان کے متعلق جو باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے، مایوس ہو چکے ہوئے ہیں لوگ، خاص طور پر یوتھ جو ہے. جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، وی ہیو ٹو لیو. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی ملک کے فیوچر کی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے گفتگو کا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو ویری مچ. میں یہاں پر ایک شعر میں آپ کو جی پلیز بتانا چاہتا ہوں جی. پلیز گو. ہوتی نہیں جس قوم کو حق بات، ہوتی نہیں جو حق پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا. اس کی سزا ہے. ہاں یہ ہمیں سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ جو ہم جیسے قوم ہیں اس طرح حاکم ہمیں دے دیے. یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جو چیز یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہی ہے کہ میں تم پر ایسے مسلط کروں گا حکمران جو تم پر عذاب بن کے نازل ہو جائیں گے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم وہی چیز فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں ہماری شامت اعمال سے بچائے. جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم نے کیے ہیں، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ وہ بھی ہم نے پورا نہیں کیا. جب ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں کیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہماری تو اس وقت حالات یہ ہیں جی کہ رہبروں کے تیور بھی رہزنوں سے لگتے ہیں. کب کہاں پہ لٹ جائے. سگنل کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب. انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سر. السلام علیکم. السلام علیکم.